बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मुताला पाकिस्तान का सबक नंबर 4 पाकिस्तान का कुदरती जुग्राफिया और नबातात। इस वीडियो में हम इस सबक के तफसीली सवालात के जवाबात देखेंगे। पहले वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, तो इस वीडियो में देखते हैं। सवाल नंबर 1, इन रेगिस्तानों में दस्तयाब मुख्तलिफ़ कुदरती वसाइल और मकामी लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने और उनका मुस्तकिल फ़ायदा उठाने के तरीक़ों पर तबादला ख़्याल करें। जवाब: रेगिस्तानों में कुदरती वसाइल के मौजूद होने के बावजूद उनका मुनासिब इस्तेमाल और उन वसाइल की बुनियाद पर मकामी लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए मखसूस इक़दामात की ज़रूरत होती है। रेगिस्तानी इलाके मसलन थर, चोलिस्तान और बलूचिस्तान में कई कुदरती वसाइल दस्तयाब हैं जो मकामी आबादी की मईशत में बेहतरी ला सकते हैं। नंबर 1 है पानी के वसाइल। पानी की कमी रेगिस्तानों का सबसे बड़ा मसला है, लेकिन बारिश के पानी को महफूज करने और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर का बेहतर इस्तेमाल मकामी लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो सकता है। नंबर 1, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। बारिश के पानी को जमा करने के लिए छोटे डैम्स और तालाब बनाए जा सकते हैं। इस पानी को ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2, ज़ेरे ज़मीन पानी यानी ट्यूबवेल्स और जदीद तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ज़ेरे ज़मीन पानी तक रसाई हासिल की जा सकती है। इसके अलावा पानी के बचाव के तरीके जैसे ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल भी मुफीद हो सकता है। ड्रिप इरिगेशन ये फसलों को पानी लगाने का एक तरीका है। मैंने इसकी पिक्स लगाई हैं, देखें। इससे पानी की बचत होती है और फसलों को पानी भी लगाया जा सकता है आसानी से। रेगिस्तानों में मौजूद वसाइल में जो दूसरी अहम चीज़ है वो है मादनी वसाइल। रेगिस्तानी इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म के मादनी ज़खायर पाए जाते हैं जो मकामी मईशत को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कोयला और तेल। थर में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है, जो ना सिर्फ मकामी बल्कि कौमी मईशत के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मादनियात चोलिस्तान और बलूचिस्तान में मादनी ज़खायर जैसे तांबा, क्रोमाइट और दीगर मादनियात की मौजूदगी है। इनकी कानकनी से मकामी लोगों को रोज़गार मिल सकता है और इलाकाई तरक्की हो सकती है। तीसरा अहम पॉइंट है ज़राअत। रेगिस्तानी इलाकों में ख़ास किस्म की फसलें और फल उगाए जा सकते हैं जो कम पानी पर परवान चढ़ते हैं। कैक्टस और एलोवेरा ये पौधे कम पानी में भी बेहतर पैदावार देते हैं और इनकी मसनूआत मसलन जेल, जूस को मकामी सतह पर और बरामदी मंडी में फ़रोख्त किया जा सकता है। फिर है जानवरों की परवरिश। बकरी, भेड़, ऊँट की परवरिश से मकामी लोगों को दूध, गोश्त और ऊन हासिल होता है जो उनकी मईशत को मुस्तहकम करने में मुआविन साबित होता है। नंबर 4 है सियाहत। रेगिस्तानी इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती और सकाफ़ती विरसे की बिना पर सयाहों के लिए कशिश रखते हैं। सहरा सफारी और ऊँट की सवारी जैसी सरगर्मियाँ सयाहों को मुतवज्जह कर सकती हैं, जिससे मकामी लोगों को आमदनी के मौके मिल सकते हैं। सकाफ़ती तकरीबात, मकामी सकाफ़त, मौसीकी और रिवायती रक़्स के मुज़ाहरे सयाहों को मुतवज्जह कर सकते हैं, जिससे मकामी लोगों को रोज़गार मिल सकता है। नंबर 5 है काबिल तजदीद तवानाई। रेगिस्तानी इलाके में शमसी और हवाई तवानाई के वसाइल वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। शमसी तवानाई तो आपको पता है कि सूरज से हासिल होती है। हवाई तवानाई क्योंकि खुले मैदान होते हैं, सहरा होते हैं, तो वहाँ हवाएं तेज़ चलती हैं। हवाओं के साथ बड़े बड़े पंखे से होते हैं, वो खुद ब खुद चलते हैं और उनसे जो है वो जनरेटर ऑन हो सकते हैं और बिजली पैदा की जा सकती है। शमसी तवानाई शमसी पैनल्स की तनसीब से मकामी लोगों को बिजली फराहम की जा सकती है, जो उनके मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। हवाई तवानाई से बिजली पैदा करके मकामी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। नंबर 6 तालीम और सेहत। तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी मकामी लोगों की ज़िंदगियों में नुमायाँ बेहतरी ला सकती है। तालीमी इदारे
موبائل اسکولز اور آن لائن تعلیم کی سہولیات فراہم کر کے بچوں اور نوجوانوں کو معیاری تعلیم دی جا سکتی ہے، اور طبی مراکز، موبائل کلینکس اور ٹیلی میڈیسن سروسز کی فراہمی سے مقامی لوگوں کو صحت کی بہتر سہولیات مل سکتی ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے دستکاری اور چھوٹے کاروبار۔ مقامی دستکاری اور چھوٹے کاروباروں کی ترقی سے بھی مقامی معیشت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دستکاری کہتے ہیں سلائی کڑھائی کو۔ مقامی عورتوں کو دستکاری اور کپڑے بننے کی تربیت دے کر ان کی مصنوعات کو بازار میں فروخت کیا جا سکتا ہے۔ چھوٹے کاروبار مائکرو فائنانس اسکیموں کے ذریعے مقامی لوگوں کو چھوٹے کاروبار شروع کرنے کے لیے مالی معاونت فراہم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے نتیجہ۔ ریگستانی علاقوں میں موجود قدرتی وسائل کا مؤثر استعمال اور مقامی لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پانی، زراعت، معدنیات، سیاحت، قابل تجدید توانائی، تعلیم، صحت اور دستکاری کے شعبوں میں مناسب منصوبہ بندی اور عمل درآمد سے ان علاقوں کی ترقی اور مقامی لوگوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے شمالی پہاڑوں کے قدرتی پودوں کی وضاحت کریں۔ جواب: شمالی پہاڑوں میں قدرتی پودوں کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جو اس علاقے کے منفرد ماحولیاتی حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ پہاڑ مختلف بلندیوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور ہر بلندی پر مختلف قسم کے پودے اور درخت پائے جاتے ہیں۔ مختلف بلندیوں اور ان کے قدرتی پودوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ نچلی بلندی تقریباً 1000 سے 2000 میٹر تک ہوتی ہے۔ یہ علاقے نیم گرم مرطوب ہوتے ہیں جہاں پائن کے درخت بکثرت پائے جاتے ہیں۔ چیر پائن یہ درخت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور اس علاقے کی ایک خصوصیت ہے۔ دیودار یہ درخت بھی نچلی بلندیوں میں پایا جاتا ہے جو اس علاقے کو ایک خاص خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ درمیانی بلندی یہ تقریباً 2000 سے 3000 میٹر تک ہے۔ اب پاکستان کے شمال میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے ہی بلند ہیں، تو یہاں پر درمیانی بلندی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ علاقے سرد مرطوب ہوتے ہیں اور یہاں کے جنگلات زیادہ گھنے اور متنوع ہیں۔ دیودار یہ درخت درمیانی بلندیوں میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو نچلی بلندی ہے وہاں بھی ہوتا ہے اور درمیانی بلندی میں بھی ہوتا ہے۔ بلو پائن یہ درخت اپنی خوبصورت نیلی سوئیوں کے لیے مشہور ہے، اور سپروس یہ درخت بھی عام طور پر پایا جاتا ہے۔ بلند ترین بلندی تقریباً 3000 میٹر سے زیادہ۔ یہ علاقے سرد ترین ہوتے ہیں اور یہاں کی نباتات زیادہ تر جھاڑیوں اور گھاس پر مشتمل ہوتی ہے۔ جون پیرس یہ چھوٹے جھاڑیوں کی صورت میں پائے جاتے ہیں اور رہوڈو ڈینڈرون یہ جھاڑی دار پودے بلند پہاڑوں پر خوبصورت پھولوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ دیگر پودے اور جڑی بوٹیاں، ان میں آرٹیمیسیا ہے۔ یہ جڑی بوٹی مختلف بلندیوں پر پائی جاتی ہے اور اپنی دواؤں کے حوالے سے اس خواص سے مشہور ہے۔ اور اپیڈرا یہ پودا بھی پہاڑی علاقوں میں بکثرت پایا جاتا ہے اور طب میں اس کا استعمال ہوتا ہے، یعنی دیسی دوائیاں وغیرہ میں۔ موسمیاتی اثرات شمالی پہاڑوں کے پودے موسمیاتی تبدیلیوں سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ موسم بہار اور گرمیوں میں یہ علاقے سرسبز ہو جاتے ہیں جبکہ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے زیادہ تر پودے سوکھ جاتے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ ان علاقوں کی نباتاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات ضروری ہیں۔ یہ غیر قانونی کٹائی، جنگلات کی آگ اور دیگر ماحولیاتی مسائل کو حل کرنا اہم ہے تاکہ ان قیمتی نباتاتی وسائل کو محفوظ رکھا جا سکے۔ شمالی پہاڑوں کی نباتات نہ صرف قدرتی حسن میں اضافہ کرتی ہے بلکہ مقامی لوگوں کے لیے اقتصادی اور طبی فوائد بھی فراہم کرتی ہے، اس لیے ان کا تحفظ اور صحیح استعمال ضروری ہے۔ سوال نمبر 3 ہے وضاحت کریں کہ بلوچستان کی سطح مرتفع کی خصوصیات پوٹھوہار سطح مرتفع سے کیسے مختلف ہے؟ مثالیں دیں۔ جواب: بلوچستان کا مرتفع اور پوٹھوہار کا مرتفع دونوں پاکستان کے اہم جغرافیائی خطے ہیں، لیکن یہ اپنی خصوصیات اور جغرافیائی ساخت میں کافی مختلف ہیں۔ ان کی تفصیلات اور خصوصیات کا موازنہ درج ذیل ہے۔ بلوچستان کا مرتفع پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور یہ خطہ متعدد جغرافیائی خصوصیات کا حامل ہے۔
تو اس کی جغرافیائی خصوصیات میں پہلے نمبر پر ہے بلندی۔ بلوچستان کا مرتفع عام طور پر 600 سے 3000 میٹر تک بلندی پر واقع ہے۔ کوہ سلیمان، کوہ راسکو کی پہاڑی سلسلے اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے آب و ہوا۔ بلوچستان کا مرتفع خشک اور نیم خشک آب و ہوا کا حامل ہے۔ یہاں سالانہ بارش کم ہوتی ہے اور درجہ حرارت انتہائی ہوتا ہے، یعنی زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی اور سردیوں میں بہت کم ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نباتات اور حیوانات۔ یہاں کی نباتات اور حیوانات صحرائی اور نیم صحرائی خصوصیات کی حامل ہیں۔ قدرتی طور پر اگنے والی جھاڑیاں اور چھوٹے درخت اس علاقے کی اہم نباتات ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے معیشت۔ بلوچستان کا مرتفع معدنی ذخائر کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ یہاں تانبا، گیس، کوئلہ اور دیگر معدنیات کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہے ثقافت۔ تو بلوچ ثقافت اس خطے کی نمایاں خصوصیت ہے، جو اپنی مخصوص زبان، لباس اور روایات کی وجہ سے مشہور ہے۔ مثالیں: کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے، جو ایک اہم تجارتی اور ثقافتی مرکز ہے۔ پھر ہے زیارت۔ یہ علاقہ اپنے جون پیر کے جنگلات اور خوبصورت قدرتی مناظر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اب ہے پوٹھوہار کا مرتفع۔ تو پوٹھوہار کا مرتفع پاکستان کے شمالی پنجاب میں واقع ہے اور اس کی جغرافیائی اور ثقافتی خصوصیات مختلف ہیں۔ جغرافیائی خصوصیات: پہلا ہے بلندی۔ پوٹھوہار کا مرتفع عام طور پر 500 سے 1000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس علاقے میں کم بلند پہاڑیاں اور ٹیلے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 2 ہے آب و ہوا۔ پوٹھوہار کا مرتفع نیم خشک آب و ہوا کا حامل ہے۔ یہاں موسم سرما میں درجہ حرارت نسبتاً معتدل اور موسم گرما میں گرم ہوتا ہے۔ معتدل کا مطلب ہوتا ہے درمیانہ، یعنی نہ زیادہ سردی یہاں پر نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ہے نباتات اور حیوانات۔ یہاں کے نباتات میں چنار، کیکر اور شیشم کے درخت شامل ہیں۔ جنگلی حیات میں ہرن، چکور اور دیگر جانور شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے معیشت۔ پوٹھوہار کا مرتفع زرعی پیداوار کے لیے اہم ہے۔ یہاں گندم، مکئی اور مونگ پھلی کی کاشت کی جاتی ہے اور یہاں تیل اور گیس کے ذخائر بھی اس خطے کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے ثقافت۔ پوٹھوہاری ثقافت اپنی مخصوص زبان، موسیقی اور روایات کی وجہ سے مشہور ہے۔ مثالیں: اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت جو پوٹھوہار کے مرتفع میں واقع ہے۔ راولپنڈی ایک بڑا تجارتی اور عسکری مرکز جو اس خطے کی اقتصادی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ موازنہ: نمبر 1 آب و ہوا۔ بلوچستان کا مرتفع زیادہ خشک اور گرم ہے، جبکہ پوٹھوہار کا مرتفع نیم خشک اور معتدل آب و ہوا کا حامل ہے۔ موازنے میں نمبر 2 پر ہے معیشت۔ بلوچستان کا مرتفع معدنیات کے لحاظ سے اہم ہے، جبکہ پوٹھوہار کا مرتفع زراعت اور توانائی کے وسائل یعنی تیل اور گیس کے لیے اہم ہے۔ نمبر 3 پہ ہے نباتات۔ بلوچستان میں زیادہ تر صحرائی اور نیم صحرائی نباتات پائے جاتے ہیں، جبکہ پوٹھوہار میں زرخیز زمین کی وجہ سے زیادہ تنوع والی نباتات پائی جاتی ہیں۔ ثقافت: بلوچستان کی ثقافت بلوچ روایات پر مبنی ہے، جبکہ پوٹھوہار کی ثقافت پوٹھوہاری روایات اور زبان پر مبنی ہے۔ نتیجہ: بلوچستان کا مرتفع اور پوٹھوہار کا مرتفع دونوں اپنی خصوصیات، آب و ہوا، معیشت اور ثقافت میں نمایاں فرق رکھتے ہیں۔ ان خطوں کی خصوصیات کو سمجھنے سے نہ صرف ان کی مقامی ترقی میں مدد ملتی ہے، بلکہ قومی سطح پر ان کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے شمالی پہاڑوں اور مغربی پہاڑوں کے درمیان فرق بیان کریں۔ جواب: شمالی پہاڑوں اور مغربی پہاڑوں کے درمیان کئی جغرافیائی، آب و ہوا، نباتات اور ثقافتی فرق موجود ہیں۔ پاکستان کے شمالی اور مغربی علاقوں میں یہ پہاڑی سلسلے مختلف خصوصیات رکھتے ہیں جو ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ شمالی پہاڑوں کی خصوصیات: نمبر 1 جغرافیائی خصوصیت۔ ہمالیہ، قراقرم اور ہندوکش شمالی پہاڑوں میں 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ ہمالیہ اس سلسلے کی بلند ترین چوٹیاں جیسے نانگا پربت 8126 میٹر پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ قراقرم یہ سلسلہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو کہ 8611 میٹر بلند ہے کے لیے مشہور ہے۔
ہندوکش یہ سلسلہ افغانستان تک پھیلا ہوا ہے اور اس کی بلند چوٹی ترچ میر جو 7708 میٹر بلند ہے۔ نمبر 2 ہے آب و ہوا، سرد موسم۔ یہاں کا موسم سرد ہوتا ہے، خاص طور پر سردیوں میں درجہ حرارت بہت کم ہو جاتا ہے اور برف باری عام ہوتی ہے۔ بارش اور برف باری، سالانہ بارش اور برف باری کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو دریاؤں اور گلیشیئرز کو فیڈ کرتی ہے۔ نمبر 3 نباتات اور حیوانات۔ شمالی پہاڑوں میں گھنے جنگلات ہیں، دیودار، چیڑ اور دیگر قسم کے درخت پائے جاتے ہیں۔ جنگلی حیات یہاں برفانی چیتا، ہمالیائی بھورے ریچھ اور مختلف قسم کے پرندے یہاں رہتے ہیں۔ نمبر 4 معیشت، زراعت اور سیاحت۔ یہاں کی معیشت زراعت، پھلوں کی کاشت اور سیاحت پر مبنی ہے۔ معدنیات، قیمتی پتھر جیسے زمرد، نیلم اور روبی بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5 ثقافت۔ مختلف ثقافتی گروہ ہنزا، گلگت اور چترال کے علاقوں میں مختلف ثقافتی گروہ اور زبانیں پائی جاتی ہیں جیسے بروشسکی، وخی اور کھوار۔ آگے ہے مغربی پہاڑوں کی خصوصیات۔ تو مغربی پہاڑوں کی خصوصیات میں نمبر 1 پہ جغرافیائی خصوصیات۔ کوہ سلیمان، کوہ سفید اور کیرتھر۔ مغربی پہاڑوں میں کوہ سلیمان، کوہ سفید اور کیرتھر کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں۔ سلیمان رینج یہ سلسلہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر واقع ہے جس کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان 3487 میٹر بلند ہے۔ کوہ سفید یہ سلسلہ بھی سرحدی علاقے میں واقع ہے اور اہم درے جیسے خیبر درہ یہاں موجود ہیں۔ کیرتھر یہ سلسلہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے۔ نمبر 2 آب و ہوا، خشک اور نیم خشک۔ یہاں کا موسم زیادہ تر خشک اور نیم خشک ہوتا ہے۔ کم بارش، سالانہ بارش کی مقدار کم ہوتی ہے اور درجہ حرارت گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ نباتات اور حیوانات۔ جھاڑیاں اور خشک پودے۔ یہاں کی نباتات میں زیادہ تر جھاڑیاں اور خشک پودے شامل ہیں۔ یہاں کی جنگلی حیات میں مارخور، اڑیال اور مختلف قسم کے سانپ شامل ہیں۔ نمبر 4 معیشت، چرانہ اور معدنیات۔ یہاں کی معیشت زیادہ تر جانوروں کو چرانے پر مشتمل ہے اور معدنیات پر مبنی ہے۔ قیمتی معدنیات میں تانبا، گیس، کوئلہ اور دیگر معدنیات کے ذخائر یہاں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 5 ثقافت، پشتون اور بلوچ ثقافت۔ مغربی پہاڑوں میں پشتون اور بلوچ ثقافت کا غلبہ ہے اور مختلف زبانیں جیسے پشتو اور بلوچی بولی جاتی ہیں۔ موازنہ، اب دونوں کا موازنہ ہے۔ نمبر 1 بلندی اور جغرافیائی سلسلے۔ شمالی پہاڑوں میں دنیا کی بلند ترین چوٹیاں شامل ہیں جبکہ مغربی پہاڑوں میں اونچائی کم ہے۔ موازنہ میں نمبر 2 پر ہے آب و ہوا۔ شمالی پہاڑوں میں سرد اور برفانی موسم ہوتا ہے جبکہ مغربی پہاڑوں میں خشک اور نیم خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 نباتات۔ شمالی پہاڑوں میں گھنے جنگلات اور زیادہ نباتاتی تنوع پایا جاتا ہے جبکہ مغربی پہاڑوں میں جھاڑیاں اور خشک پودے زیادہ ہیں۔ نمبر 4 معیشت۔ شمالی پہاڑوں کی معیشت زراعت، سیاحت اور معدنیات پر مبنی ہے جبکہ مغربی پہاڑوں میں چرانہ اور معدنیات کی کان کنی زیادہ اہم ہے۔ نمبر 5 ثقافت۔ شمالی پہاڑوں میں مختلف ثقافتی گروہ پائے جاتے ہیں جبکہ مغربی پہاڑوں میں پشتون اور بلوچ ثقافت کا غلبہ ہے۔ نتیجہ، شمالی اور مغربی پہاڑوں کے درمیان واضح جغرافیائی، آب و ہوا، نباتات، معیشت اور ثقافتی فرق ہیں۔ ان علاقوں کی منفرد خصوصیات نہ صرف ان کی مقامی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں بلکہ قومی سطح پر بھی ان کی اہمیت کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان اختلافات کو سمجھنا ان خطوں کی ترقی اور ان کے وسائل کے بہترین استعمال کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 5 ہے مثالوں کے ساتھ پاکستان کے صحراؤں کی وضاحت کریں، نیز پاکستان کے لیے صحرائی علاقوں کی اقتصادی صلاحیت کو بھی واضح کریں۔ جواب، پاکستان کے صحرائی علاقے جو اپنے منفرد جغرافیائی، آب و ہوا اور حیاتیاتی تنوع کے لیے مشہور ہیں، مختلف قسم کے وسائل اور اقتصادی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے اہم صحراؤں میں تھر، چولستان اور خاران شامل ہیں۔ ہر صحرا کی خصوصیات اور ان کی اقتصادی صلاحیت کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تھر کا صحرا۔ خصوصیات، مقام یعنی اس کی لوکیشن، یہ کہاں پر واقع ہے۔
تھر کا صحرا سندھ کے جنوبی مشرقی حصے میں واقع ہے اور بھارتی ریاست راجستھان کے ساتھ ملتا ہے۔ رقبہ یہ تقریباً 2 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ آب و ہوا یہاں گرم اور خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے اور سالانہ بارش کی مقدار کم ہوتی ہے، تقریباً 100 سے 250 ملی میٹر تک۔ اقتصادی صلاحیت: کوئلہ تھر میں کوئلے کے وسیع ذخائر موجود ہیں جن کی کان کنی اور استعمال سے پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ تھرکول پروجیکٹ اس حوالے سے ایک اہم منصوبہ ہے۔ زراعت: بارش کے پانی کو جمع کر کے مخصوص فصلیں جیسے باجرہ، مکئی اور جوار اگائی جا سکتی ہیں۔ حالیہ برسوں میں ڈرپ ایریگیشن جیسی جدید تکنیکوں کا استعمال بڑھا ہے۔ سیاحت: صحرائی سفاری، اونٹ کی سواری اور ثقافتی میلوں کی وجہ سے تھر سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ نمبر 2 پر ہے چولستان کا صحرا۔ اس کی خصوصیات ہیں: نمبر 1، مقام: چولستان کا صحرا پنجاب کے جنوبی حصے میں واقع ہے اور بھارتی ریاست راجستھان کے ساتھ ملتا ہے۔ رقبہ یہ تقریباً 25,800 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی آب و ہوا یہاں بھی گرم اور خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے اور سالانہ بارش کی مقدار کم ہوتی ہے، 100 سے 200 ملی میٹر تک۔ چولستان کے صحرا میں اقتصادی صلاحیت کے 3 پوائنٹس ہیں۔ ایک ہے لائیو سٹاک، پھر ہے سیاحت اور پھر ہے زراعت۔ لائیو سٹاک: چولستان میں بھیڑ، بکری اور اونٹ کی پرورش کی جاتی ہے جو مقامی لوگوں کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سیاحت: دراوڑ فورٹ اور صحرائی سفاری جیسے مقامات سیاحوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ اور زراعت میں دراوڑ کینال کے ذریعے پانی کی فراہمی سے کچھ علاقوں میں زراعت ممکن ہوئی ہے جس سے مقامی فصلیں اور چارہ اگایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے خاران کا صحرا۔ اس کی خصوصیات ہیں: مقام: خاران کا صحرا بلوچستان کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ رقبہ یہ تقریباً 50,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ آب و ہوا یہاں بھی انتہائی خشک آب و ہوا پائی جاتی ہے اور سالانہ بارش کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، 50 سے 100 ملی میٹر تک۔ خاران کے صحرا کی اقتصادی صلاحیت: معدنیات: خاران کے علاقے میں معدنی ذخائر جیسے تانبا، سونا اور دیگر معدنیات موجود ہیں جن کی کان کنی سے قومی معیشت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 2، لائیو سٹاک: بھیڑ، بکری اور اونٹ کی پرورش یہاں پر بھی کی جاتی ہے۔ زراعت: کچھ علاقوں میں زیر زمین پانی کے ذریعے مخصوص فصلیں اگائی جاتی ہیں لیکن پانی کی شدید کمی کے باعث زراعت محدود ہے۔ پاکستان کے لیے صحرائی علاقوں کی اقتصادی صلاحیت: نمبر 1، معدنی وسائل: کوئلہ خاص طور پر تھر میں پاکستان کی توانائی کے بحران کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دیگر معدنیات: تانبا، سونا اور دیگر معدنیات کی کان کنی سے معیشت کو فروغ مل سکتا ہے۔ نمبر 2، زراعت اور لائیو سٹاک: خشک زراعت مخصوص فصلیں جیسے باجرہ، مکئی اور جوار اگا کر مقامی معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ لائیو سٹاک: بھیڑ، بکری اور اونٹ کی پرورش سے مقامی لوگوں کو روزگار اور آمدنی کے مواقع ملتے ہیں۔ نمبر 3، سیاحت: ثقافتی سیاحت: صحرائی میلے، روایتی موسیقی اور مقامی دستکاریوں کی وجہ سے سیاحوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ ایکو ٹورزم: صحرائی سفاری، اونٹ کی سواری اور قدرتی مناظر سیاحوں کے لیے پرکشش ثابت ہو سکتے ہیں۔ نمبر 4، قابل تجدید توانائی: شمسی توانائی: صحرائی علاقوں میں شمسی توانائی کی پیداوار کے وسیع مواقع موجود ہیں جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نتیجہ: پاکستان کے صحرائی علاقے نہ صرف اپنے قدرتی وسائل اور جغرافیائی خصوصیات کے لیے اہم ہیں بلکہ ان کی اقتصادی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے۔ معدنیات، زراعت، لائیو سٹاک، سیاحت اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں ترقیاتی منصوبے ان علاقوں کی معیشت کو مضبوط بنانے اور قومی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مناسب منصوبہ بندی اور پالیسی سازی کے ذریعے ان وسائل کا مؤثر
استعمال ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اوکے 9th کلاس، یہ سوالات کے جوابات کتاب میں نہیں تھے، یہ آپ کے لیے اسپیشلی سرچ کیے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کے لیے کافی مددگار ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔